بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم students. Today's lecture is related to another post-regression test and analysis that we have been performing in the previous lectures. For example, we discussed what is heteroscedasticity, how can we remove the problem if it exists, etc. We also discussed multicollinearity. But today we are discussing an important problem, particularly with reference to time series data. It is called autocorrelation or serial correlation. If you remember, this is a series of violation of assumptions of the ordinary least square. When we perform OLS, we assume that the independent variables are not correlated with each other. We call it multicollinearity. We also discussed that x's or the explanatory variables are not correlated with the errors, or the variance of errors is constant. If this is violated, this is called heteroscedasticity. The third post-regression test that we perform is called a test for autocorrelation or serial correlation. Usually we use them as synonyms. So we can use autocorrelation or serial correlation. In fact, it is the correlation within the errors. I'll go to explain it in some time. So first we'll discuss what is serial correlation. In fact, we'll know about serial correlation, we'll explore the problem, and then we'll move to testing serial correlation by a graphical approach, and we'll perform tests as well in the coming lectures, and we will discuss the consequences, we'll discuss the causes of serial correlation, and most obviously we must know how to deal with the problem if it exists. So starting with what serial correlation is. If you remember, we have a regression equation normally when we perform ordinary least square, where a dependent variable is dependent on a list of explanatory variables, one or more what you call x's. And we have an error term as well. The error term is the difference between the actual values of y, which we call the dependent variable. We denote it as y usually in our analysis, and the estimated or fitted values, the values which we get from the regression equation, which we denote as y with a hat over it. So y minus y hat is called residual or error. Sometimes there are problems within errors. They are correlated with each other. Usually this is called serial correlation, and some people call it autocorrelation. Remember that in the Gauss-Markov assumptions, we assume that the errors are normally distributed with zero mean and a constant variance. We also assume that the errors are independent. By independence, we mean that one error cannot be predicted with the help of another error term. You have many observations in your sample. You have an error for each observation. When you estimate the regression line, you get a residual by subtracting y hat from the actual observation of y, if we denote the dependent variable by y. So this residual or error term is assumed to be normally distributed with zero mean and a constant variance. If the variance is not constant, we have the problem of heteroscedasticity. But if the variance is constant, the errors may or may not be independent. What do we mean by independence of errors? For example, if you know something about one error term or error of one observation row, you cannot infer about another error, like say, if you have error in time period t minus 1, you cannot say anything about the error in time period t with the help of the error in time period t minus 1. Why we use a subscript t? Because this is a time series phenomenon, as we'll explain later on. So independence of error means that the errors are not correlated with each other. This may be of different types. For example, the errors may be correlated to just the adjacent error, or it may be correlated to an error with a lag of time. But that doesn't mean that autocorrelation or serial correlation only exists in time series data. You may observe it sometimes in cross-sectional data as well. یہ ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک پرابلم جو ہم فیس کر سکتے ہیں یوزلی ٹائم سیریز ڈیٹا میں، اس کو ایکسپلور کریں. تو جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا، یو ایزیوم دیٹ ایررز آر انڈیپینڈنٹ. انڈیپینڈنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ایک ایرر ٹرم کے بارے میں کچھ جانتے ہو، اس کی بنیاد پر آپ دوسری ایرر ٹرم یا دوسری آبزرویشن آف ایرر کے بارے میں کچھ نہ کہہ سکیں، یا انفر نہ کر سکیں، یا گیس نہ کر سکیں ایرر کی ویلیو بیسڈ آن سم ادر ایرر ٹرم، تو پھر یہ انڈیپینڈنٹ ہوں گی.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ دی ایرر ان نیکسٹ ٹائم پیریڈ شوڈنٹ بی ریلیٹڈ ٹو اینی ادر ٹائم پیریڈ. یہ ٹائم پیریڈ ایڈجسٹنٹ بھی ہو سکتا ہے, یعنی ایک ٹائم اس کے بعد والا ٹائم, یہ ٹائم منتھس بھی ہو سکتے ہیں, کوارٹرز ہو سکتے ہیں, اینول ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے. سو جو بھی آپ کے ٹائم پیریڈز ہیں ٹائم سیریز ڈیٹا میں, اس میں اگر ایک ٹائم پیریڈ کا ایرر کسی دوسرے ٹائم پیریڈ کے ایرر سے کورلیٹ ہو جائے, اس کی وجہ سے ڈٹرمن ہو, اس کی وجہ سے اس کی ویلیو انفلوئنس ہو جائے, تو ہم کہتے ہیں کہ سیریل کورلیشن یا آٹو کورلیشن کی پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے. میں بار بار ٹائم اس لیے مینشن کر رہا ہوں کہ آٹو کورلیشن یا سیریل کورلیشن ایک ٹائم سیریز فنومینن ہے, زیادہ آپ کو ٹائم سیریز ڈیٹا میں نظر آئے گا. اس کی بہت سی ریزنز ہیں جو ابھی ایکسپلور کریں گے, لیکن یہ پرابلم کراس سیکشنل ڈیٹا میں بھی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل ایرر ان دی آبزرویشن I may be related to the error in the observation J, where I is not equal to J. ابھی تھوڑی دیر میں ایکسپلین کریں گے. سو وی نارملی assume کہ ایررز جو ہیں وہ نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں, ان کا مین 0 ہے, ان کا ویریئنس یا اسٹینڈرڈ ڈیویشن کانسٹنٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی فرض کرتے ہیں کہ ایررز انڈیپینڈنٹ ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایرر ٹرم جیسے دوسری آبزرویشن کا ایرر ٹرم تیسری رو کے ساتھ یا پہلی رو کے ساتھ یا کسی اور رو آف آبزرویشن کے ساتھ ریلیٹڈ نہ ہو. اگر ایسا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ایک ازمپشن کی وائولیشن ہو گئی ہے, اور اس وائولیشن کو, اس پرابلم کو ہم کہتے ہیں سیریل کورلیشن یا آٹو کورلیشن. سو بنیادی ٹاسکس ہمارے یہ ہیں کہ ہم سیریل کورلیشن یا آٹو کورلیشن کو کسی ٹیکنیک سے ڈیٹیکٹ کریں کہ کیا واقعی وہ ایگزسٹ کرتی ہے, اس کی انٹینسٹی کیا ہے, اس کی وجہ سے کیا پرابلمز ہو رہی ہیں, یہ ہمیں جاننا چاہیے, اور اس کا ریموول یا اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہمیں آنا چاہیے. سو بیسیکلی وی assume that errors are not correlated with each other, but if they are correlated we say that the problem of serial correlation exists. اب میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دوں. ٹائم سیریز ڈیٹا کی ایگزامپل لے لیں. ہو سکتا ہے کہ پہلے ٹائم پیریڈ کے ایرر کی وجہ سے دوسرے ٹائم پیریڈ کے ایرر پر فرق پڑ رہا ہو. اس میں ہم کہیں گے کہ ایک ٹائم پیریڈ کا ایرر اپنے سے پچھلے ٹائم پیریڈ کے ایرر یا ریزیڈول کے ساتھ کورلیٹ ہو گیا. مثال کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک ایرر کسی ایک ٹائم پیریڈ میں لارج ویلیو رکھتا ہے, سو نیکسٹ ایرر کی ویلیو بھی لارج ہوگی, اسے ہم کہیں گے پازیٹیو آٹو کورلیشن یا سیریل کورلیشن. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ٹائم پیریڈ کی ویلیو اگر لارجر ہو تو دوسرے ٹائم پیریڈ کی ویلیو کم ہو ایرر کی, ریزیڈول کی, تو ہم کہیں گے ایک نیگیٹو آٹو کورلیشن ایگزسٹ کرتی ہے. سو اگر ایک ٹائم پیریڈ کے ایرر سے دوسرے نیکسٹ ٹائم پیریڈ کے ایرر پر فرق پڑے, سو وی کال اٹ فرسٹ آرڈر آٹو کورلیشن. لیکن یہ لیگ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایک ٹائم پیریڈ کا ایرر اپنے سے 3 پیریڈ بعد کے ایرر کو افیکٹ کر سکتا ہے ایک لیگ کے ساتھ. سو ایرر ان ٹائم پیریڈ ٹی از کورلیٹڈ ود ایرر ان ٹائم پیریڈ ٹی مائنس 3. سو اس کو ہم زیادہ لیگز کے ساتھ زیادہ آرڈر کا آٹو کورلیشن کہیں گے. نارمل جتنے بھی ٹیسٹ ڈیزائن کیے گئے ہیں ان میں وی assume فرسٹ آرڈر آٹو کورلیشن اور سیریل کورلیشن, اینڈ وی ٹرائی ٹو ڈیٹیکٹ دی فرسٹ آرڈر سیریل کورلیشن. سو ایررز جو ہیں نمبر 1 اپنے سے پچھلے ٹائم پیریڈ کے ساتھ ریلیٹ ہو سکتے ہیں, یا اپنے سے کئی پیریڈ پچھلے ٹائم پیریڈ کے ساتھ ریلیٹ ہو سکتے ہیں, لیکن نارملی ایز آئی ٹولڈ یو فوکس فرسٹ آرڈر آٹو کورلیشن پہ ہوگا. تو اس کی وجہ سے بڑی پرابلمس پیدا ہوتی ہیں جو ہم ابھی ڈسکس کریں گے. سو یہ جو ریزیڈولز یا ایررز ہیں یہ ٹائم پیریڈ وائز یا کراس سیکشنل آبزرویشن وائز ایک دوسرے سے ریلیٹ ہو سکتے ہیں, آل دو یوزولی آپ کو ٹائم سیریز ڈیٹا میں پرابلم زیادہ نظر آئے گی. تو اس کا دوسرے انداز میں کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کہیں کہ یہ جو ایررز ہیں یہ فیوچر میں کیری اوور ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ٹائم پیریڈ میں ایرر کی ویلیو کا افیکٹ اگلے ٹائم پیریڈ میں ایرر کی ویلیو کے اوپر پڑ سکتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں سیریل کورلیشن یا آٹو کورلیشن. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آٹو کورلیشن یا سیریل کورلیشن عام طور پہ ٹائم سیریز ڈیٹا میں آپ کو نظر آئے گی, یہ اس کا زیادہ پرابلم ہے. تو اس لیے ہم اپنی ریگریشن ایکویشن کو یا اپنے ایرر ٹرمز کو ایک سبسکرپٹ ٹی سے ڈینوٹ کریں گے, ٹائم پیریڈ کو ٹی سے دکھائیں گے. مثال کے طور پہ ہم پہلے آئی یوز کرتے تھے ایز اے سبسکرپٹ نمبر آف آبزرویشنز یا سے آبزرویشن کا نمبر کون سا ہے وہ بتانے کے لیے, لیکن ناؤ ویل بی یوزنگ اے سبسکرپٹ ٹی. For example, we wrote yi is equal to alpha plus beta into xi plus error. So instead of I, we'll be using the subscript t, which will denote time period. تو سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ errors may be related to one time period back in the past. So اس کو ہم کہتے ہیں first order auto correlation یا serial correlation.
تو اس کو ظاہر ہے ہمیں ماڈل کرنا ہوتا ہے، لیکن چند باتوں کا آپ کو پہلے خیال ہونا چاہیے کہ عام طور پہ جیسے کہ نارمل زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نیئر بائی پیریڈز ہوں ان کا افیکٹ زیادہ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ دو ایرر جن کے درمیان کم لیگ ہے، کم ٹائم پیریڈ ہے، وہ آپس میں نسبتاً زیادہ کوریلیٹ ہو سکتے ہیں، اور وہ ایررز جو ڈسٹنٹ ٹائم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ آپس میں کم کوریلیٹ ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اس بات کو یو کین سی ہاؤ وی ڈسکس ان دا سلائیڈ. تو سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رو جو ایک سمبل ہے آٹو کوریلیشن یا سیریل کوریلیشن کا، دس از اے گریک لیٹر رو. سو یہ کوریلیشن کو شو کرتا ہے نارملی پاپولیشن کوریلیشن کوفیشنٹ کو، بٹ ہیئر وی آر یوزنگ اٹ فار دی آٹو کوریلیشن کوفیشنٹ، یا وہ ویلیو جو آپ کو ایکسٹینٹ بتائے گی سیریل کوریلیشن کتنی ہے. سو یو آر سیئنگ اے اسٹیٹمنٹ رو ود ای ٹی کوما ای ٹی مائنس آئی، یعنی کوئی دو ٹائم پیریڈز، مثال کے طور پہ ایک ٹی ٹائم پیریڈ اور ٹی مائنس آئی، آئی کچھ بھی ہو سکتا ہے 1 2 3 4 اینڈ سو آن، is greater than rho in et and et minus j where I is less than j. اس کا مطلب ہے کہ وہ دو ایررز جن کے درمیان ٹائم کا گیپ کم ہے ان میں کوریلیشن زیادہ ہو سکتی ہے ایز کمپیئر ٹو وہ دو ریزیڈولز یا ایررز جن کے درمیان ٹائم پیریڈ کا گیپ کم ہے. مثال کے طور پہ ایک ایرر اپنے سے دو ایررز پیچھے ایک کوریلیشن کوفیشنٹ رکھتا ہے، اگر اس سے کوریلیٹ کریں آپ 10 پیریڈ پیچھے تو ہو سکتا ہے وہ کوریلیشن کوفیشنٹ نارملی کم ہوگا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ عام طور پہ ایکسیپشنز موجود ہیں، عام طور پہ نیئر بائی ایررز ایک دوسرے سے زیادہ کوریلیٹڈ ہوتے ہیں اور ڈسٹنٹ ایررز یا ریزیڈولز ایک دوسرے سے کم کوریلیٹ ہوتے ہیں ٹائم سیریز ڈیٹا میں عام طور پہ. سو سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کیس آف سیریل کوریلیشن جو کہ ٹائم میں بھی ہو سکتی ہے اور اسپیس میں بھی ہو سکتی ہے. وین وی سے ٹائم میں تو اس کا مطلب ہے وی آر ڈیلنگ ود ٹائم سیریز ڈیٹا، اینڈ اسپیس مینز وی آر ڈیلنگ ود کراس سیکشنل ڈیٹا. سو دونوں کو لکھنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے. سو اگر ہم ٹائم سیریز ڈیٹا کی بات کر رہے ہیں دین رو ای ٹی کوما ای ٹی مائنس آئی، نارملی دس آئی از 1. اگر آئی 1 ہو تو یہ کہلائے گا فرسٹ آرڈر آٹو کوریلیشن. سو لے لے ایز اٹ از 1. سو ای ٹی اینڈ ای ٹی مائنس 1 از ناٹ اکول ٹو 0. دا رو آف ای ٹی اینڈ ای ٹی مائنس 1 از ناٹ اکول ٹو 0. اس کا مطلب ہے کوریلیشن سگنیفیکنٹ ہے، 0 نہیں ہے. where t is not equal to 0 in time series data. تو اسی طرح ہم اسی چیز کو ماڈل کر سکتے ہیں کراس سیکشنل ڈیٹا میں. اگر ہم نے دکھانا ہو کہ سیریل کوریلیشن ایگزسٹ کرتی ہے، سو فرق صرف اتنا ہے کہ t اور t مائنس آئی کی جگہ آئی ہیو ریٹن i and j ایز اے سبسکرپٹ where i is not equal to j. سو یہ ایکسپریشن بتا رہا ہے کہ ایک کوریلیشن ایگزسٹ کر رہی ہے کراس سیکشنل ڈیٹا کے دو ریزیڈولز میں اور وہ نان زیرو ہے. اس کا مطلب ہے دیر از پازیٹیو اور نیگیٹو آٹو کوریلیشن. تو جیسا آپ جانتے ہیں سمپل کوریلیشن کی طرح یہاں بھی ایک کوریلیشن کوفیشنٹ ہے. سو اس کی ویلیو -1 اور 1 کے درمیان میں کہیں ہوگی. 0 مینس کہ کوریلیشن نہیں ہے، پازیٹیو ویلیو مینس پازیٹیو سیریل کوریلیشن ہے، اور نیگیٹو ویلیو کا مطلب ہوا کہ ایک نیگیٹو آٹو کوریلیشن یا سیریل کوریلیشن پائی جاتی ہے. ریممبر کہ یہ جو کوریلیشن ہے یہ کسی بھی ٹائم پیریڈ کا ایرر کسی اور ٹائم پیریڈ کے ایرر سے ریلیٹ ہو سکتا ہے، لیکن آپ فردر انالیسز میں نارملی ویل assume that there is first order serial correlation اور اس کو ڈیل کرنا زیادہ سیکھیں گے. یہ جو correlation ہے within errors اس کی بہت سی فارمز ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل یو may have a linearly correlated errors جو کہ لینئر، مثال کے طور پہ جس کو ہم نارملی ماڈل کرتے ہیں in a simple linear regression. فار ایگزامپل error in time period t is equal to alpha plus beta into error in time period t minus 1 plus its error term. یہ بھی ایک ریگریشن ایکویشن ہے جس کا ایک ایرر ٹرم بھی ہوگا. سو اس میں ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ نیچر آف آٹو کوریلیشن یا سیریل کوریلیشن لینئر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. یہ نان لینئر بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایررز اپنے سے ایڈجیسنٹ ٹائم پیریڈ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں، یعنی ایک ٹائم پیریڈ پیچھے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیگ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں. لیگز کا مطلب ہے کہ ایک ٹائم پیریڈ کا ایرر 3 4 5 ٹائم پیریڈز پیچھے ریلیٹڈ ہے. مثال کے طور پہ 1 سال کا ایرر 3 سال پچھلے ایرر سے تعلق رکھتا ہے. تو اس کیس میں ہم کہتے ہیں زیادہ آرڈر کا سیریل کوریلیشن پایا جاتا ہے. اگلی بات یہ یاد رکھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا سیریل کوریلیشن پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. سو واٹ از فرسٹ آرڈر آٹو کوریلیشن؟ ہم ایزیوم کریں گے دیٹ دا سیریل کوریلیشن وی آر ڈسکسنگ از لینئر ان نیچر. سو فرسٹ آرڈر آٹو کوریلیشن کا مطلب ہوگا کہ ایک ایرر، فار ایگزامپل ایرر ان ٹائم پیریڈ ٹی اپنے سے پچھلے ٹائم پیریڈ ٹی مائنس 1 کے ایرر کے ساتھ یا ریزیڈول کے ساتھ کوریلیٹڈ ہے. اور جیسے آپ نے ابھی دیکھا رو آف ای ٹی اینڈ ای ٹی مائنس 1 از ناٹ اکول ٹو 0 ان دس کیس ویئر ٹی از ناٹ اکول ٹو 0. یہ آپ نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا تھا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ
ایک ٹائم لیگ کے ساتھ ایرر کو ریلیٹڈ ہے. ایک ایرر اپنے سے اگلے ریزیڈول کو افیکٹ کر رہا ہے, کسی طریقے سے انفلوئنس کر رہا ہے. اس کی بہت سی ریزنز ہیں جو بھی دیکھیں گے. تو اس کو لکھتے ایسے ہیں جیسے آپ کو سلائڈ میں نظر آ رہا ہے کہ رو آف ای ٹی اینڈ ای ٹی مائنس ون از ناٹ اکول ٹو زیرو ویئر مائنس ون از لیس دین اکول ٹو رو از لیس دین اکول ٹو ون, جو کہ ایک رینج بتا رہا ہے. یہ رینج ہے اس کی کوفیشنٹ کی ویلیو کی. مثال کے طور پہ ڈائنامک ماڈلز میں آپ دیکھ رہے ہیں ای ٹی از اکول ٹو رو انٹو ای ٹی مائنس ون پلس یو ٹی. تو نوٹ کریں یہ ایک ریگریشن اکویشن ٹائپ کی اکویشن ہے جس میں انٹرسیپٹ میں نے نہیں دکھایا ہوا. سو ایرر ان ٹائم پیریڈ ٹی آپ کا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور رو ایک کوفیشنٹ ہے جو کہ ایرر ان ٹائم پیریڈ ٹی مائنس ون کا کوفیشنٹ ہے, پلس یو ٹی شوز این ایرر ٹرم آف دس پرٹیکولر ریگریشن اکویشن. سو یو ٹی از کالڈ وائٹ نوائز. یہ جو ہم اگر ریگریشن رن کریں ای ٹی کو ای ٹی مائنس ون پہ ریگریس کریں تو ظاہر ہے ہر ریگریشن اکویشن کی طرح اس کا بھی ایک میجرمنٹ, ایک ایرر آ جائے گا, ایک ریزیڈول آ جائے گا, تو جس کو ہم نارملی وائٹ نوائز کہتے ہیں. سو ان کیس ایررز جو ہے وہ ایک ٹائم پیریڈ پیچھے لیگڈ ہوں, جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ فرسٹ آرڈر آٹو کورلیشن یا سیریل کورلیشن ہے, اور اس کیس میں جو اکویشن آپ دیکھ رہے ہیں ای ٹی از اکول ٹو رو انٹو ای ٹی مائنس ون پلس یو ٹی, یہ فرسٹ آرڈر آٹو کورلیشن کو شو کر رہی ہے. سو اس فرسٹ آرڈر آٹو کورلیشن کے ساتھ کچھ پرابلمز پیدا ہو جاتی ہیں, مگر ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم بریفلی دیکھیں گے کہ وہ کون سی ریزنز ہیں جس سے اس قسم کے ایررز یا ریزیڈولز کو ریلیٹ ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل دی فرسٹ ریزن دیٹ دی ایررز میں بیکم کوریلیٹڈ اور سیم ٹو بی کوریلیٹڈ از دیٹ یو ہیو مسڈ سم ویریبلز ان دی ریگریشن اکویشن. سو یہ مسنگ ویریبل پرابلم ہے. ان فیکٹ اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ نے ایک ریگریشن اکویشن رن کی, ڈیپینڈنٹ ویریبل کو ایکسپلینیٹری ویریبلز پہ ریگریس کیا. ظاہر ہے آپ یہ لسٹ سلیکٹ کرتے ہیں کہ کون کون سے ایکسپلینیٹری یا ڈیپینڈنٹ ویریبلز ہیں جن سے ڈیپینڈنٹ ویریبل کا تعلق ہے. سو اس سینیریو میں اگر آپ نے کوئی ایکسپلینیٹری ویریبل جو امپورٹنٹ ہے, جو اچھا افیکٹ ڈال رہا ہے, اسٹرانگ افیکٹ ڈال رہا ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل پہ, وہ اگنور کر دیا تو یہ ایک مسنگ ویریبل کہلائے گا. اس کی دو ٹائپس ہو سکتی ہیں. ایک وہ جن کو آپ آسانی سے آبزرو کر کے ڈیٹا سے اس کو شامل کر سکتے ہیں اپنی ریگریشن اکویشن میں, مگر آپ بھول گئے یا نہیں کیا یا کوئی اور ریزنز ہیں, لٹریچر میں پریسیڈنس نہیں ہے فار ایگزامپل. لیکن ایسے بھی ویریبلز ہیں جو آپ آبزرو ہی نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے آپ ان کو ریگریشن اکویشن میں بعضوں کا شامل نہیں کر سکتے اگر آپ ان کو آبزرو نہیں کر سکتے, اس کی جگہ ان کی کوئی پراکسی وغیرہ رکھ لی جاتی ہے. اینی ویز اگر آپ کا کوئی ویریبل مسنگ ہے تو ظاہر ہے اس ویریبل کا آپ کے ڈیپینڈنٹ ویریبل کے ساتھ ایک تعلق ہے, وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل کی ویلیو کو افیکٹ کر رہا ہے, مگر آپ کی ریگریشن اکویشن میں وہ ایکسپلینیٹری ویریبل نہیں ہے. تو جب آپ ریگریشن رن کریں گے تو آپ یہ افیکٹ کیپچر کرنے میں ناکام ہو جائیں گے. ظاہر ہے کہ ایک ویریشن آ رہی ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل میں بیکاز آف سم ویریبل جس کو آپ نے انکلوڈ نہیں کیا ان دی ریگریشن اکویشن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو افیکٹ ہے وہ ایرر ٹرم میں آ جائے گا, کیونکہ آپ پراپرلی ایسٹیمیٹ نہیں کریں گے ڈیپینڈنٹ ویریبل کو. اینڈ وین یو آر ناٹ ایبل ٹو پراپرلی ایسٹیمیٹ دا ڈیپینڈنٹ ویریبل, دا گیپ بٹوین دی ایسٹیمیٹڈ ویلیو اینڈ دی ایکچوئل ویلیو وچ از کالڈ ریزیڈول, یہ ڈیپینڈ کرے گا اس ان آبزرو ویریبل پہ جو آپ نے اگنور کر دیا یا چھوڑ دیا یا کسی وجہ سے شامل نہیں کر سکے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب آپ ایررز کو دیکھیں گے تو اس میں کہیں ایررز لارجر اور اسمالر ہوں گے, تو کہیں کوئی پیٹرن فالو کر رہے ہوں گے. جیسے جیسے وہ ویریبل جس کو آپ نے اگنور کر دیا ہے وہ چینج ہوگا جس ڈائریکشن میں, اس ڈائریکشن میں یا اس سے اپوزٹ ڈائریکشن میں ڈیپینڈنگ, ایررز بھی چینج ہو جائیں گے. سو ایررز ہو سکتا ہے وہی پیٹرن فالو کریں جو وہ ویریبل دکھا رہا ہے ٹائم پاتھ میں جو آپ نے اگنور کر دیا ہے. سو اس کی ایگزامپلس دیکھیں. مثال کے طور پہ if you are regressing y on x1 and x2 and there is an important variable x3 جو regression equation میں شامل نہیں ہوا, تو x3 میں ایک ویریشن آئے گی, اس کی وجہ سے y میں ایک افیکٹ آئے گا. وہ افیکٹ آپ کی ریگریشن اکویشن میں کیپچر نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے x1 اور x2 کو شامل کیا. اب ایز x3 ویریز اس کا امپیکٹ y پہ ہے, تو وہ امپیکٹ جائے گا کہاں پہ؟ جب آپ فٹ کریں گے ویلیوز, ایسٹیمیٹ کریں گے وائی ویلیوز یا ڈیپینڈنٹ ویریبل کی ویلیوز ریگریشن اکویشن سے, سو وہ فیکٹر, وہ افیکٹ, وہ امپیکٹ ریفلیکٹ ہوگا آپ کے ایررز کے اندر. اس کا مطلب ہے جیسے جیسے x3 چینج ہوگا ایررز کی ویلیوز چینج ہوں گی, انڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گی, کوئی پیٹرن فالو کریں گی. ایک اور ایگزامپل لے, فار ایگزامپل آپ سیلز ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کسی فرم کی, اس میں بہت سے ویریبلز ہیں لیکن ایک ویریبل سیزنل بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ بعض چیزیں ہیں جو گرمیوں میں زیادہ بکتی ہیں, بعض چیزیں ہیں جو سردیوں میں زیادہ بکتی ہیں, بعض میں منتھلی ویریشن آ سکتی ہے, بعض میں کوارٹرلی ویریشن آ سکتی ہے, بعض چیزیں بجٹ کے قریب زیادہ بکتی ہیں,
بعض چیزیں رمضان میں زیادہ بکتی ہیں. سو اس میں سیزنل یا دوسری طرح کے پیٹرنز موجود ہیں. اگر آپ کوئی ایسا ویریبل نہیں رکھیں گے جو اس سیزنل امپیکٹ کو، ڈمی ویریبل رکھ سکتے ہیں جو اس سیزنل امپیکٹ کو کور کر لے، کیپچر کر لے، تو پھر یو آر مسنگ این امپورٹنٹ فینومینن. تو آپ کو اس کا افیکٹ ایرر میں نظر آئے گا. ایررز انڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے، رینڈملی ڈسٹریبیوٹیڈ نہیں ہوں گے، وہ کسی نہ کسی ویریبل یا پیٹرن کو فالو کریں گے. مثال کے طور پہ سردیوں اور گرمیوں میں ایررز کی نیچر ڈفرینٹ ہو جائے گی اگر سردیوں گرمیوں والی سیزنل ویریشن موجود ہے. سو جب آپ کوئی ویریبل مس کر دیتے ہیں، سو اس کے اندر جو چینجز ہوں گی اس سے ایررز میں بھی چینجز آئیں گی. اس کا امپیکٹ جو وائی پہ ہو رہا ہے وہ ایررز میں نظر آئے گا اور یو ول سی اے پیٹرن. ایررز ول بیکم کوریلیٹڈ. سو دی فرسٹ اینڈ یوزلی the most common reason of detecting serial correlation is that you have missed an important variable. اس کو ڈھونڈیں، اس کو تلاش کریں، اس کو انکلوڈ کریں تو شاید یہ پرابلم بغیر کسی ایکسٹرا ایفرٹ کے دور ہو جائے. The next problem is called inertia یا sluggishness. اس کا مطلب یہ ہے کہ ویریبلز میں جو ویریشن آ رہی ہے وہ تیز بھی آ سکتی ہے اور آہستہ آہستہ بھی آ سکتی ہے. سو اگر انرشیا ہے، ویریبلز مومنٹم لے رہے ہیں، تیز چینج ہو رہے ہیں، جلدی جلدی چینج ہو رہے ہیں، ان کی ویلیوز جلدی جلدی بدل رہی ہیں، تو اس انرشیا کی بہت سی ریزنز ہوتی ہیں. اسی طرح سلگشنیس کا مطلب ہے کہ ویریبلز میں چینج ہونے کی صلاحیت ذرا کم ہے، وہ چینج ہو نہیں رہے، کسی وجہ سے ان کی ویلیوز سٹک ہیں یا بڑھ نہیں رہی، کم نہیں ہو رہی، ویریشن نہیں آ رہی. تو یہ انرشیا یا سلگشنیس کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے چند مثالیں لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے پڑھا ہوگا بزنس سائیکل کہ کبھی ڈپریشن ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر، کبھی بوم ہوتا ہے، کبھی جی ڈی پی تیزی سے بڑھ رہی ہوتی ہے، کبھی آہستہ بڑھ رہی ہوتی ہے، کبھی امپلائمنٹ زیادہ ہوتی ہے اور کبھی کم ہوتی ہے. سو نارملی بوم میں یا اس کے قریب ویریبلز تیزی سے گروتھ ریٹ شو کرتے ہیں، جی ڈی پی بڑھتی ہے، پرائسز بھی بڑھ سکتی ہیں. اور ڈپریشن اگر لانگر ہو، خاص طور پہ ویریبلز میں چینج نظر نہیں آئے گی، کوئی بہت زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا، امپلائمنٹ نہیں بڑھ رہی ہوگی. سو ویریبلز کا جو سپیڈ آف چینج ہے اس کو ہم انرشیا یا سلگشنس کہتے ہیں. اور اس کی وجہ سے بھی آپ کے ایررز کو خاص پیٹرن فالو کریں گے. دیکھیں کیوں. فار ایگزامپل آپ ایک ریگریشن ایکویشن ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں جس میں ایرر ٹرم بھی آپ نے انکلوڈ کی ہوئی ہے ڈیفینیٹلی. تو آپ کی لینئر ریگریشن ایکویشن تو ایک خاص پاتھ یا سپیڈ فالو کرتی ہے کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل میں ایک چینج آئے تو ڈیپینڈنٹ ویریبل میں اتنی چینج آ جائے گی آن دی ایوریج. لیکن سوچے کہ ایک ٹائم پیریڈ میں ویریبلز تیزی سے موو کرتے ہیں اور دوسرے ٹائم پیریڈ میں آہستہ موو کرتے ہیں. دو ٹائم پیریڈز میں تقسیم کر دیں اپنے ڈیٹا کو. فار ایگزامپل فرض کریں ایک گرمیوں کا آبزرویشنز ہیں اور ایک سردیوں کی آبزرویشنز. تو آپ تو ایک خاص پیٹرن فالو کر رہے ہیں، ایک ہی کانسٹنٹ ریٹ آف چینج دکھا رہے ہیں اپنی ریگریشن ایکویشن میں، لیکن اس میں فرق ہے سیزنل. سو آپ کے ویریبلز جب تیزی سے موو کریں گے، انرشیا ہوگا، تو ایررز جو ہیں وہ لارج ہو جائیں گے. اور سلگشنیس میں بھی ایررز دوسری ڈائریکشن میں لارج ہو جائیں گے. سو ایررز کی نیچر ڈیفرنٹ ہوگی دونوں سب گروپس میں جو ٹائم پیریڈز میں آپ نے ڈسٹریبیوٹ کیا. سو اگر ویریبلس کسی پیریڈ میں بڑی تیزی سے اور کسی پیریڈ میں بڑی آہستہ چینج ہوں، سو یہ چیز ریفلیکٹ ہوگی آپ کے ایررز کے اندر، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی سیریل کوریلیشن پیدا ہو سکتی ہے. Another reason is that you have not specified the proper functional form of the regression. مثال کے طور پہ آپ نے لینئر فارم اسپیسیفائی کی جبکہ ویریبلس کے اندر ایک نان لینئر ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتا ہے. اس صورت میں بھی آپ کے ایررز باعث ہو جائیں گے. سملرلی اگر آپ کو ریگریشن ایکویشن کو لاگ فارم میں لینا چاہیے اور آپ نے اس کو سمپل فارم میں لیا ہوا ہے y is equal to a plus bx instead of log of y is equal to a plus b log of x depending on the relationship. سو اس میں بھی ایررز جو ہیں کوریلیٹ ہو جائیں گے اور اس کو ہم اسپیسیفیکیشن ایرر کہہ سکتے ہیں. ایسی مثالیں ہم نے پہلے بھی دیکھی کہ ہم اسکیٹر ڈایاگرام کو دیکھ کے جج کرتے ہیں کہ دونوں ویریبلز میں ریلیشن شپ کیا ہے، لینئر ہے، نان لینئر ہے، ایکسپونینشیل ہے، لاگرتھمک فنکشنز یوز کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے. سو اسکیٹر ڈایاگرام کو دیکھ کے اگر آپ نے درست فیصلہ نہیں کیا، ریلیشن شپ نان لینئر ہے مگر آپ نے ایک لینئر ایکویشن اسپیسیفائی کر دی، سو ہو سکتا ہے سیریل کوریلیشن آپ کو نظر آ جائے یا آپ ڈیٹیکٹ کر لیں. ایک اور امپورٹنٹ فنومنا ہے جسے ہم کاب ویب فنومنن بھی کہہ سکتے ہیں. شاید آپ نے اس کو پڑھا ہو سپلائی میں. ذرا سوچیں کہ کسان اپنی فصل کاشت کرنے کے لیے اس سال کی پرائسز کو نہیں دیکھتا کیونکہ ابھی تو اس کی سپلائی مارکیٹ میں گئی نہیں، اس ٹائم پیریڈ کی سپلائی اسی ٹائم پیریڈ کی پرائس سے ریلیٹ نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ میں کسان ہوں اور میں فیصلہ کرنے لگا ہوں کہ کون سی فصل کاشت کروں. میرے پاس دو آپشنز ہیں،
سو میں دیکھوں گا پچھلے سال کون سی زیادہ پروفیٹیبل تھی. پچھلے سال کا ریکارڈ میرے پاس ہوگا, مجھے نظر آئے گا کہ فلاں فصل اگر میں کاشت کروں تو اس کا مطلب ہے کہ پروفٹ زیادہ ہوگا, اس کی پرائسز اچھی تھیں لاسٹ ٹائم. اس کا مطلب یہ ہوا کوانٹٹی سپلائیڈ ان 1 year may be related to the price in the previous year. نارملی سپلائی فنکشنز کو ہم ایسے اسپیسیفائی کرتے ہیں دیٹ کوانٹٹی سپلائیڈ از اے فنکشن آف پرائس, یعنی کوانٹٹی سپلائیڈ ان ٹائم پیریڈ ٹی از اے فنکشن آف پرائس ان ٹائم پیریڈ ٹی, یعنی سپلائی اسی ٹائم پیریڈ کی پرائس سے ریلیٹڈ ہے. حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا, نارملی لیگڈ ریلیشن شپ ہے. ایک پیریڈ کی سپلائی اپنے سے پچھلے ٹائم پیریڈ کی پرائس سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے. اس صورت میں بھی ڈیپینڈنٹ ویریبل ایک لیگ کے ساتھ ایکٹ کر رہا ہے, اور یہ بات اگر آپ کیپچر نہیں کر رہے, لیگ ماڈل اسپیسیفائی نہیں کر رہے, تو یہ بات ایررز میں بھی ریفلیکٹ ہوگی. ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ جانتے ہیں کہ کنزمپشن جو ہے وہ انکم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. شاید آپ نے کچھ ایسے ہائپوتھسس پڑھے ہوں جس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کنزمپشن آج کی انکم سے ریلیٹڈ ہو. میں جو کنزیوم کر رہا ہوں اٹ مے بی ریلیٹڈ ٹو پریویس ٹائم پیریڈز انکمس, کیونکہ میرا ایک اسموتھ پاتھ چل رہا ہے, میرا ایک لائف سٹائل ہے جو آج کی انکم پہ نہیں, پچھلے 3 4 5 7 ٹائم پیریڈز کی انکم سے ریلیٹڈ ہے. ہماری انکم کبھی کم ہوتی ہے, کبھی زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ زیادہ اور کم ہونا ایک نارمل فنومینن ہے, لیکن آپ اپنے لائف سٹائل میں فوری طور پر چینجز نہیں کرتے. آپ ایک نارمل لائف سٹائل اڈاپٹ کرتے ہیں جو کہ آپ کی ایوریج انکم سے ریلیٹڈ ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اٹ مے بی ریلیٹڈ ٹو دی انکم آف پریویس ٹائم پیریڈس. اگر آپ نے پرماننٹ انکم ہائپوتھسس پڑھا ہو یا اور ہائپوتھسس پڑھے ہوں کنزمپشن کی تھیوریز, تو یہ بتاتی ہیں کہ ایک ٹائم پیریڈ میں کنزمپشن صرف اس ٹائم پیریڈ کی انکم سے ہو سکتا ہے ریلیٹڈ نہ ہو, اس کا تعلق پچھلے 5 سال کی ایوریج انکم سے ہو. بعض لوگ اس کے ساتھ ویٹس بھی لگا دیتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا نیئر بائی فنومیننس کا افیکٹ زیادہ ہوتا ہے. سو ہو سکتا ہے آپ کی کنزمپشن کا زیادہ تعلق ہو آج کی اور پچھلے مہینے کی انکم کے ساتھ یا پچھلے سال کی انکم کے ساتھ, لیکن تھوڑا بہت تعلق ہو 2 سال پرانی انکم کے ساتھ, جس کی وجہ سے آپ نے ایک لائف سٹائل اڈاپٹ کیا. تو اس کو ہم ماڈل ایسے کرتے ہیں جیسے آپ کو سلائیڈ میں دکھائی دے گا کہ سی ٹی از ایکول ٹو اے وائی ٹی مائنس 1 پلس بی وائی ٹی مائنس 2. یہ سمپل ماڈل دکھا رہا ہے کہ کنزمپشن کا تعلق پچھلے ٹائم پیریڈ کی انکم کے ساتھ اور اس سے پچھلے ٹائم پیریڈ کی انکم کے ساتھ ہے. سو اس لیگز کی وجہ سے بھی اگر آپ اس کو کیپچر نہ کریں, سو کنزمپشن کو ایسٹیمیٹ کریں آن ڈسپوزیبل انکم یا آج کی انکم کے اوپر, تو ایررز میں یہ پیٹرن جو آپ کیپچر کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں یہ نظر آئے گا, اور یہ کوریلیٹ ہو جائیں گے آپس میں. ایک ٹائم پیریڈ کا ایرر دوسرے ٹائم پیریڈ کے ایرر کے ساتھ کوریلیٹ ہو سکتا ہے. سو آپ نے دیکھا 2 قسم کی ایگزامپلز ہیں, ایک جس میں ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل کسی انڈیپینڈنٹ ویریبل کی پچھلی ویلیو کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اس کو کاب ویب فنومینن کہوں گا میں سپلائی کے کنٹیکسٹ میں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک ٹائم پیریڈ کی کنزمپشن اپنے سے کئی ٹائم پیریڈز پچھلی انکم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. سو اس قسم کی پرابلم جس میں ریئیکشن ہو رہا ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل میں لیگ کے ساتھ, ہمیں نارملی پاسبلی سیریل کوریلیشن کو فیس کرنا پڑتا ہے. اندر ریزن از اے لیگڈ ریلیشن شپ. مثال کے طور پہ ابھی آپ نے دیکھا کہ کنزمپشن اپنے سے پچھلے ٹائم پیریڈ کی انکم کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, مگر ایک خاص ریلیشن یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل اپنی ہی کسی پریویس ویلیو پہ ڈیپینڈ کرتا ہو. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ اس مہینے کی کنزمپشن پچھلے مہینے کی کنزمپشن پہ یا اس سال کی کنزمپشن پچھلے سال کی کنزمپشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہو. مثال کے طور پہ لوگ تھوڑے امیر ہو جائیں تو ان کا ایک لائف سٹائل ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور جو لائف سٹائل پیچھے چل رہا ہے اس کو یک دم چینج کرنا اگر انکم چینج ہو جائے ممکن نہیں ہوتا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی آج کی کنزمپشن کا تعلق پچھلے کتنی کنزیوم کیا تھا اس کے ساتھ ضرور ہو سکتا ہے. تو یہ ایک خاص قسم کا لیگڈ ریلیشن شپ ہے. اس میں اور پچھلی ایگزامپل میں ایک فرق ہے. پچھلی ایگزامپل میں ڈیپینڈنٹ ویریبل واز ریلیٹڈ ٹو دی لیگڈ ویلیو آف سم ایکسپلینیٹری ویریبل. اس ایگزامپل میں کنزمپشن از ریلیٹڈ ٹو اٹس اون لیگڈ ویلیو. یہ فنومینن جو ہے آپ کو اکثر فائنینس میں بزنس میں نظر آئے گا, جیسے اسٹاک پرائسز جو ہیں وہ نارملی پچھلے ٹائم پیریڈ کی اسٹاک پرائس سے ریلیٹ ہو جاتی ہیں. آپ نے کنزمپشن کی ایگزامپل دیکھی, آپ نے اسٹاک پرائسز کی ایگزامپل دیکھی. یہ جو اسٹاک ایکسچینج میں ویلیوز ہوتی ہیں ایک ٹائم پیریڈ کی, ٹائم پیریڈ آپ جو مرضی لے لیں, ایک دن بھی ہو سکتا ہے, ایک مہینہ بھی ہو سکتا ہے. تو اسٹاک پرائسز میں اکثر آپ کو یہ فنومینن نظر آتا ہے کہ ایک ٹائم پیریڈ کی اسٹاک پرائس کا تعلق اسی کی اپنی لیگڈ ویلیو کے ساتھ ہو سکتا ہے. جو اسٹاکس پیچھے مہنگے تھے
وہ ابھی بھی نارملی مہنگے ہوتے ہیں. جن میں ٹرن اوور زیادہ تھا لوگ اس میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں, ان کا اب بھی ٹرن اوور زیادہ ہوتا ہے. سو ڈیپینڈنٹ ویریبل میں ڈیپینڈ آن اٹس اون لیگ ویلیو. یہ ایک اور پرابلم ہے جسے ہم کہتے ہیں لیگڈ ریلیشن شپ. تو یہ ایک اور ریزن تھی جس کی وجہ سے, اس لیگڈ ریلیشن شپ کی وجہ سے ایررز کے اندر آپ کو کورلیشن نظر آ سکتی ہے. ایک خاص ایگزامپل سے میں آپ کو کلیئر کروں گا کہ یہ ریچٹ افیکٹ کیا ہوتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنا لائف سٹائل انکم کے ساتھ نارملی بدلتے ہیں. جیسے جیسے آپ امیر ہو جائیں آپ کی لائف سٹائل بہتر ہو جاتا ہے, آپ اچھی برانڈڈ چیزیں استعمال کرتے ہیں, اچھے گھر میں رہتے ہیں, اچھی گاڑی رکھ لیتے ہیں. اب فرض کریں آپ کی انکم کم ہو جائے تو آپ یکدم اس لائف سٹائل کو چینج نہیں کر سکتے, تھوڑا سا رکاوٹ ہوتی ہے. یکدم آپ نیچے گھر چینج کر کے چھوٹے گھر میں نہیں جاتے. اس کو ریچٹ افیکٹ کہتے ہیں. اور بلکہ میں آسان طریقے سے آپ کو سمجھا دوں, اگر آپ کی انکم بڑھ جائے سو لائف سٹائل کو بہتر کرنا جلدی پاسبل ہوتا ہے. کنزمپشن انکم کے ساتھ آسانی سے بڑھ جاتی ہے, مگر جب انکم کم ہوتی ہے تو کنزمپشن اسی طرح کم نہیں ہوتی جس سپیڈ سے وہ بڑی تھی. اس کو ریچٹ افیکٹ کہتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی آپ کو ایررز کے اندر کوریلیشن نظر آ سکتی ہے. ایک ایگزامپل لے لیں, فار ایگزامپل نارملی سیلریڈ کلاس کو کچھ انکریمنٹس ملتی ہیں. سو عام طور پہ انکریمنٹس کا تعلق پچھلے پیریڈ کی انکریمنٹ سے ضرور ہوتا ہے. تو گورنمنٹس بھی پالیسی میکنگ میں سوچتی ہیں اگر پچھلے سال ہم نے 5% انکریمنٹ دی تھی اور اس سال آپ صرف 1% دیں تو لوگ مایوس ہو جائیں گے. ایک اور ایگزامپل میں آپ دیکھیں, بینکس میں بینک مینیجر کو ٹارگٹ ملتے ہیں کہ اس سال آپ نے اتنا ڈپازٹ لانا ہے. نارملی یہ ٹارگٹس جو ہے یہ پچھلے ٹارگٹ سے تھوڑے سے زیادہ رکھے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے اس سال کے ٹارگٹ پچھلے سال کے ٹارگٹ سے ریلیٹ ہو گئے ہیں. سو یہ ٹارگٹ کا جو ریلیشن شپ ہے, جو آپ کو ڈپازٹ کا ٹارگٹ ملے گا ایک سال میں, اس کا تعلق پچھلے سال سے ہے. یہ ایک بڑی ویل نون چیز ہے. اسی لیے بعض مینیجرز یہ کرتے ہیں کہ اگر وہ کسی وجہ سے ٹارگٹ کو فالو کرتے ہوئے کافی زیادہ ڈپازٹ لے آئے ہیں تو وہ جان بوجھ کے ڈپازٹ کو تھوڑا سا کم کریں گے تاکہ ٹارگٹ صرف اچیو ہو. کیونکہ اگر ایک دم انہوں نے بہت زیادہ ڈپازٹ شو کر دیا تو نیکسٹ ایئر اس سے بھی زیادہ ان کو ٹارگٹ مل جائے گا. تو اس طرح مینیجرز تھوڑا سا ڈپازٹ کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں, جو کہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. لیکن اس ایگزامپل کا مقصد یہ ہے کہ ایک سال میں بینکر کو جو ٹارگٹ ملا ہے اس کا تعلق پچھلے سال کے ٹارگٹ سے ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی کوریلیشن پیدا ہو جاتا ہے. سو ایک ایگزامپل میں آپ نے انکریمنٹس میں دیکھا, دوسرے بینک کے ٹارگٹس میں دیکھا کہ لوگوں کی ٹینڈنسی ہے کہ ایک ٹائم پیریڈ میں وہ پچھلے ٹائم پیریڈ کے ساتھ انفلوئنس ہو جاتے ہیں, کسی ہائی ویلیو, لو ویلیو, آئیڈیل ویلیو, بیسٹ ویلیو کو ذہن میں رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو انکریمنٹس ملیں جب آپ سیلریڈ ہوں تو آپ ضرور اس کو کسی اچھے لیول آف انکریمنٹ سے کمپیئر کرتے ہیں کہ اس دفعہ زیادہ ملی ہے یا اس دفعہ کم ملی ہے. سو ریلیشن شپس ہوتے ہیں ویریبل میں ٹائم پیریڈ وائز, جس کی وجہ سے یہ آٹو کوریلیشن پیدا ہوتی ہے. اندر ریزن آف سیئنگ سیریل کوریلیشن از ڈیٹا مینیپولیشن. عام طور پہ آپ سروے کرتے ہیں یا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, سو آپ اس کے ساتھ کچھ چینجز لاتے ہیں, کوئی ماڈیفیکیشنز کرتے ہیں, کوئی ایوریجز نکال لیتے ہیں, اس کو اسموتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میجرمنٹ ایررز کو دور کرتے ہیں. سو ڈیٹا کے ساتھ یہ کھیلنا, ایوریجنگ یا اسموتھنگ, اس کی وجہ سے بھی سیریل کوریلیشن پیدا ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ عام طور پہ ہم کوارٹرلی ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو اینول میں کنورٹ کرتے ہیں. یہ جو بہت سے ویریبلز آپ جانتے ہیں, جی ڈی پی فار ایگزامپل, یہ عام طور پر ایک سال میں ایک دفعہ کمپیوٹ نہیں ہوتا, یہ کوارٹرلی ڈیٹا رپورٹ ہوتا ہے. سو کوارٹرلی ڈیٹا کی بنیاد پہ ہم اینول ڈیٹا کمپیوٹ کرتے ہیں, تو یہ کنورشن ہوگی ڈیٹا کی. سملرلی آپ منتھلی ڈیٹا جو ہے اس کو کوارٹرلی پہ کنورٹ کر دیتے ہیں, ایوریج لے کے فار ایگزامپل, یا ایڈ کر کے جیسے ضرورت ہو. سو جب آپ کوارٹرلی ڈیٹا سے اینول پہ گئے یا آپ منتھلی ڈیٹا سے کوارٹرلی پہ گئے یا اینول پہ گئے تو سیریل کوریلیشن کا پرابلم پیدا ہو سکتا ہے. بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں کہ سروے میں ڈیٹا کو رینجز میں کلیکٹ کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل انکم, تو ہم ہر کسی سے ایک کوشچن یہ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کی ایگزیکٹ انکم کتنی ہے. عام طور پہ لوگ ایگزیکٹ نہیں بتاتے, سو ہم رینجز رکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ کا انکم گروپ ہے 2 لاکھ سے 5 لاکھ سالانہ, یا 5 لاکھ سے 7 لاکھ سالانہ, یا 7 لاکھ سے 9 لاکھ سالانہ ایٹسٹرا, تو یہ بریکٹس ہیں, انکم بریکٹس ہیں. سو جب ہم انکم بریکٹس میں ڈیٹا کلیکٹ کر لیتے ہیں, اب ہم نے کوئی ریگریشن رن کرنی ہے, کوئی نومیریکل آپریشن کرنا ہے, تو ہم کیا کریں گے کہ اس دو لوور اور اپر جو باؤنڈ ہے اس کا ایک ایوریج لے لیں گے ٹو کیلکولیٹ اے مڈ پوائنٹ. تو اس مڈ پوائنٹ کو ہم اپنی ریگریشن میں یوز کر سکتے ہیں.
یا کسی اور نومیریکل کیلکولیشن میں. تو جب ہم مڈ پوائنٹس لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ اس بریکٹ کے اندر سب لوگوں کی انکم اتنی ہے. افیکٹ تو یہی آئے گا ریگریشن میں, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. لوگ لوور باؤنڈ یا اپر باؤنڈ کے قریب ہو سکتے ہیں, اپر باؤنڈری کے قریب ان کی انکم ہو سکتی ہے, کسی کی لوور. تو اس کا مطلب ہے ایرر میں فرق پڑ جائے گا. تو یہ ہو سکتا ہے ایک خاص انکم بریکٹ آپ نے بنائی ہو اور اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپر کلاس باؤنڈری کے ساتھ قریب ان کی انکمز ہوں, لیکن آپ مڈ پوائنٹ لے لیں گے. اسی طرح دوسری بریکٹ میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایسی بریکٹس بنائی ہوں کہ اس بریکٹ میں زیادہ تر لوگوں کی انکم لوور کلاس باؤنڈری کے ساتھ زیادہ قریب ہوں. تو اس کی وجہ سے بھی ایررز میں ایک پیٹرن پیدا ہو جائے گا, کورلیٹ ہو جائیں گے اور سیریل کورلیشن کی پرابلم پیدا ہو جائے گی. سو بعض اوقات ہمیں ڈیٹا کے اندر چینجز کی ضرورت پڑتی ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا ایوریجنگ کی, اسموتھنگ ٹیکنیکس استعمال کر لی, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ڈیٹا کے اندر میجرمنٹ ایررز ہوتے ہیں, کہیں ریگولر ویریشنز آ جاتی ہیں. سو ہم اس کو اسموتھ کر لیتے ہیں کسی طریقے سے, کوئی بھی ٹیکنیک اپلائی کر کے جو اس وقت اسکوپ نہیں ہے ڈسکس کرنے کا. سو جب آپ ایسے میتھڈز اختیار کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایز اے ریزلٹ, ایز اے کانسیکوینس, یہ ہے تو بڑا اچھا ایسا کرنا, لیکن اس کا کنسیکوینس ایک سائیڈ افیکٹ سمجھ لیں, سیریل کورلیشن کی صورت میں آپ کو نظر آئے گا. اگین سیریل کورلیشن کیا ہے؟ ایررز کا آپس میں کورلیٹ ہو جانا. دا نیکسٹ ریزن اور دا کاز, پاسبل کاز آف سیریل کورلیشن اور آٹو کورلیشن از اے سسٹمیٹک میجرمنٹ ایرر. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ فرض کریں آپ انوینٹریز کا حساب کتاب لگا رہے ہیں. اب ظاہر ہے انوینٹریز کا تعلق پچھلے ٹائم پیریڈ کی انوینٹری سے بھی ہوتا ہے. آپ کے سٹاکس میں کچھ چیزیں پڑی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اوپننگ سٹاک کیا تھا, اس کے بعد آپ نے کیا ایڈیشن کیا, کیا سیل کی, وغیرہ وغیرہ. اس کا مطلب ہے ایک ٹائم پیریڈ کی انوینٹری اگر آپ غلط ایسٹیمیٹ کر لیں کسی وجہ سے تو وہ کیری کرے گا اگلے ٹائم پیریڈ تک, جب تک کہ وہ ریکٹیفائی نہیں ہوتی وہ ایرر کیری کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ ریزیڈولز کورلیٹ ہو جائیں گے ود رسپیکٹ ٹو ٹائم پیریڈ ڈیو ٹو دس رانگ کیلکولیشن آف انوینٹری ان ون ٹائم پیریڈ. ایک ٹائم پیریڈ کی غلطی کیری آن کرے گی اگلے ٹائم پیریڈ تک. سملرلی اسٹاک آف کیپٹلز میں بھی یہی ہوتا ہے. اکنامکس میں فار ایگزامپل وی کمپیوٹ دی اسٹاکس آف کیپٹل. انویسٹمنٹ از دی چینج ان دا اسٹاک آف کیپٹل. سو اگر ہم نے بیس جو ہے غلط کیلکولیٹ کی, فار ایگزامپل انیشیل اسٹاک آف کیپٹل کو غلط کیلکولیٹ کیا, تو وہ ایرر کیری کرے گا اگلے ٹائم پیریڈز میں. سو کیونکہ ہم انویسٹمنٹ کو ایڈ کر کے اسٹاک آف کیپٹل نکالیں گے. اسی طرح ایسٹ ویلیوز کی کیلکولیشن میں, یہ بزنس کی ایگزامپلز ہیں, اسٹاک پرائسز میں, ایسٹ ویلیوز میں, انوینٹریز میں ایک غلط کیلکولیشن اگر اگلے ٹائم پیریڈ کی ایررز یا ریزیڈولز کی طرف کنٹریبیوٹ کرے یا ایرر کیری فارورڈ کرے, تو اس کو بھی ہم ایک ریزن سمجھتے ہیں سیریل کورلیشن کی. سو ٹائم سیریز ڈیٹا کا یہ فنومینن ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, تو اس کو ہم کہتے ہیں جی ٹائم سیریز ایک نوائزی پراکسی ہے, اس میں اس قسم کے ایررز آ جاتے ہیں. دا نیکسٹ کاز اور ریزن از دی ویریبل بیہیویئر. ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس ہوا کہ سیزنل ویریشن آتی ہے ویریبلز میں, تو اس کو میں بیہیویئرل ٹرمز میں اگر بتاؤں تو ٹیک دی ایگزامپل آف الیکٹریسٹی. آپ جانتے ہیں پاکستان میں بجلی کی کنزمپشن گرمیوں میں زیادہ ہو جاتی ہے. آپ ایئر کنڈیشنرز چلاتے ہیں, فریج چلاتے ہیں, زیادہ پنکھے چل پڑتے ہیں. سو بڑا گیپ ہے, فرق ہے موسم کے لحاظ سے بجلی کی کنزمپشن میں. ویریبل کا ایک خاص بیہیویئر ہے کہ وہ گرمیوں میں اس کی ویلیوز زیادہ ہو جاتی ہیں اور سردیوں میں کم. یہ ایک ٹائپ کی سیزنل ویریشن سمجھ لیں. لیکن سیزنل کے علاوہ بھی پیٹرنز ہو سکتے ہیں ویریبل میں. فار ایگزامپل بعض مہینوں میں بجلی کی کنزمپشن کم اور زیادہ ہو سکتی ہے. سو فرض کریں ایگزامز کے نزدیک بجلی کی کنزمپشن ہو سکتا ہے زیادہ ہو, اگر ایک خاص ٹائم پیریڈ میں ایگزام ہو رہے ہیں پورے ملک میں. تو اس طرح ویریبلس کے اندر ایک پیٹرن یا بیہیویئر پیدا ہو جاتا ہے, جبکہ ریگریشن میں آپ ایک اسموتھ پیٹرن ایزیوم کر رہے ہیں, لینئر ریگریشن میں خاص طور پہ. سو آپ اس پیٹرن میں چینج کو کیپچر نہیں کرتے, اور یہ پیٹرن میں چینج جو ہے یہ آپ کو ریزیڈولز یا ایررز میں نظر آتا ہے. تو الیکٹرسٹی کی سب سے اچھی اگزامپل ہے جس میں نہ صرف موسمی لحاظ سے بلکہ دن کے مختلف اوقات میں بجلی کی کنزمپشن میں فرق پڑتا ہے. مثال کے طور پہ دوپہر میں گرمیوں میں زیادہ کنزیوم ہوتی ہے, صبح صبح کم کنزیوم ہوتی ہے. آفس آورز میں زیادہ کنزمپشن ہوگی لاہور میں فار ایگزامپل, اور سملرلی کراچی میں بھی ایسے ہی ہوگا, بزنس سٹی ہے. سو جب آپ ایسے کریں گے ویریبلس کو کمپیوٹ کریں گے تو آپ کو باقاعدہ پیٹرنز نظر آئیں گے ویریبلس کے اندر, کہ ویریبلس کی جو بیہیویئر ہے وہ چینج ہو رہی ہے ود رسپیکٹ ٹو ٹائم. یہ آورلی ہو, دن وائز ہو, یا مہینے وائز ہو, یا کوارٹرلی ہو. لیکن ریگریشن میں آپ کیا کریں گے, آپ ایک ایوریج اسموتھ ٹرینڈ دیکھیں گے, تو وہاں پھر ایرر میں ایک پیٹرن پیدا ہو جائے گا, کیونکہ یہ جو گیپ ہے, یہ کیلکولیشن جو آپ نہیں کیپچر کر رہے, یہ ایررز میں ریفلیکٹ ہوگی, ریزیڈولز میں ریفلیکٹ ہوگی.
So you will find serial correlation. ایک بڑی دلچسپ چیز ہے جس کی وجہ سے بھی سیریل کورلیشن پیدا ہو سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں اسپیشل آٹو کورلیشن. اسپیس سے اسپیشل آٹو، اسپیشل نہیں، اسپیشل آٹو کورلیشن کا تعلق ان ویریبلس کے ساتھ ہے جو اسپیس وائز اپنا پیٹرن چینج کرتے ہوں، یا ان میں کورلیشن ہو اسپیس کے جیوگرافی کے حساب سے. مثال کے طور پہ ٹابلر کی ایک بڑی مشہور اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں، ایوری تھنگ از ریلیٹڈ ٹو ایوری تھنگ بٹ نیئر تھنگز آر مور ریلیٹڈ دین ڈسٹنٹ تھنگز. یہ بات پہلے بھی ہوئی، اس کو فرسٹ لا آف جیوگرافی کہتے ہیں کہ قریب والی چیزیں ایک دوسرے سے زیادہ ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور دور والی چیزیں ایک دوسرے سے کم ریلیٹ ہوتی ہیں. اگر جیوگرافیکلی سوچیں سو ہو سکتا ہے جو شہر آپس میں قریب ہوں ان کی ایک خاص ٹینڈنسی ایک دوسرے سے قریب ہو، ان کے بیہیویئرز ایک جیسے ہوں، اور جو دور ہوں ان میں فرق ہو ویریبلز میں. یہ بڑی نیچرل سی بات ہے. سو اگر جیوگرافیکل لوکیشن پہ، جیسے فرض کریں یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایک خاص ریس کے لوگ کسی خاص سیکٹر ریجن میں جا کے ریزیڈنٹ بن گئے تو ان کا ایک خاص بیہیویئر ہے. مثال کے طور پہ اٹیلینز جو ہیں وہ آلیو آئل زیادہ استعمال کرتے ہیں. سو یہ پیٹرن آپ کو یو ایس کی ان اسٹیٹس میں بھی نظر آئے گا جو جہاں اٹیلینز چلے گئے ہیں. تو یہ جیوگرافیکل فنومینا ہے. تو اس قسم کی ریزن سے اسپیشل آٹو کورلیشن پیدا ہوتی ہے. اے کورلیشن آف اے ویریبل ود اٹ سیلف تھرو اسپیس، یعنی ڈپینڈنگ آن the pattern which is systematically developed because of the geographical location of the respondents of the survey, for example. So spatial autocorrelation کی وجہ سے values جو ہیں سیمپل میں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے، وہ ایک دوسرے پر ڈپینڈنٹ ہوں گے. مثال کے طور پہ وہ لوگ جو ایک دوسرے سے قریب رہتے ہیں ان کا ایک خاص بیہیویئر ہوگا. جیسے پنجاب کے لوگوں کا ایک خاص لائف سٹائل ہے، خاص خوراک ہے، اسی طرح کراچی اور اس کے آس پاس اور سٹائل ہے. تو اس کا مطلب ہے جیوگرافکلی قریب علاقے ایک دوسرے سے کوائٹ سملر ہوں گے، اور جتنا علاقہ دور ہوگا ان میں ڈفرینس تھوڑا سا بڑھتا چلا جائے گا. ایک ایونٹ کی اکرنس اگر ایک اسپیشل لوکیشن میں ہو اور اس کی وجہ سے دوسری قریب والی لوکیشن میں اس ایونٹ کے اکر کرنے کی پرابیبلٹی بڑھ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں اسپیشل کورلیشن. اس کی وجہ سے بھی آٹو کورلیشن پیدا ہوتی ہے. بعض ایریاز کے اندر کسی ایونٹ کی زیادہ کنسنٹریشن ہوتی ہے. مثال کے طور پہ پنجاب کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی لسی بہت پیتے ہیں، تو پنجاب کے علاقوں میں آپ کو فنامنن دودھ کی کنزمپشن، ڈیری پروڈکٹس کی زیادہ نظر آئے گی. وہ لاہور میں بھی زیادہ ہے اور وہ گجرانوالا میں بھی زیادہ ہے. سملرلی سندھ میں کوئی اور لائف سٹائل ہے. کراچی کے لوگ چائے بڑی پیتے ہیں، پان وغیرہ کا بڑا استعمال ہے، ان کے ارد گرد بھی یہ عادت پھیلی ہوئی ہے. سو بہت سی عادتیں ہیں، بہت سی چیزوں کی کنزمپشن ہے جو اسپیشلی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کوریلیٹڈ ہوتی ہے. ایک ہائی کنسنٹریشن کسی ایونٹ کی ایک علاقے میں اور اس کے نیئر بائی علاقے میں یہ اسپیشل کوریلیشن پیدا کرتی ہے. تو اس کو ہم کہیں گے کہ اس کی وجہ سے بھی انڈیپینڈنٹ آبزرویشنز آپ کو نظر نہیں آئیں گی. یہ جو ڈگری آف فریڈم کی آپ بات کرتے ہیں نا، یہ بتاتا ہے کہ آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ آبزرویشنز کتنی ہیں، جس کو آپ n-k کہا کرتے ہیں. سو ان فیکٹ اگر اسپیشل کوریلیشن موجود ہو، ایک ایریا کی ویلیو کا تعلق دوسرے ایریا کی ویلیو کے ساتھ ہو، تو آپ کی نمبر آف انڈیپینڈنٹ آبزرویشنز، جس کو آپ ڈگری آف فریڈم کہہ سکتے ہیں، یہ اصل سے کم ہو گئی. تو آپ کے ریزلٹس ویسے اچھے نہیں ہوں گے. سو یو ہیو ٹو ٹیک کیئر. اسپیشل آٹو کورلیشن بھی ایگزسٹ کر سکتی ہے اور اس کی وجہ سے سیریل کورلیشن پیدا ہو سکتی ہے. لیٹس ٹیک این ایگزامپل آف دس اسپیشل آٹو کورلیشن اور اسپیشل کورلیشن. فرض کریں کراچی جیسا شہر ہے جس میں کرائم ریٹ بہت زیادہ ہے. اب نارملی حکومتیں کیا کریں گی، جہاں کرائم ریٹ زیادہ ہوگا وہاں پہ پولیس زیادہ ڈپلوائے کریں گی، رینجرز بھیج دیں گے فار ایگزامپل. ہوپ فلی یہ ہوگا کہ اس زیادہ پولیس اور رینجرز اور ان کے ایکشنز کی وجہ سے کرائم ریٹ تھوڑا سا قابو میں آ جائے گا، کچھ کم ہو جائے گا. مگر انفیکٹ کیا ہوگا، ہو سکتا ہے اس آپریشن کی وجہ سے یا زیادہ پولیس کی وجہ سے اس شہر میں جیسے کراچی لوگ دہشت گرد ٹائپ لوگ یا کوئی اور مجرم وہ بھاگ کر دوسرے شہروں میں چلے جائیں، جیسے حیدرآباد بھاگ جائیں، لاہور بھاگ جائیں. تو اب آپ دیکھیں گے کہ ان شہروں میں جہاں پولیس کی نفری میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی اور حالات بھی چینج نہیں ہوئے، وہاں کرائم ریٹ یکدم بڑھ گیا. جیسے اگر کراچی سے دہشت گرد بھاگیں تو لاہور میں دہشت گردی بڑھ جائے فار ایگزامپل. سو آپ اگر ماڈل کر رہے ہیں کہ کرائم ریٹ کا تعلق پولیس کی نفری سے ہے جو وہاں تعینات ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ لاہور اور دوسرے شہروں میں تو پولیس میں چینج نہیں آئی،
نہ ان کا بیہیویئر بدلا، نہ ان کی تعداد بدلی، نہ ان کو کوئی ایکسٹرا اسلحہ دیا گیا، نہ ان میں سے کچھ لوگ خود مجرم بن گئے، کوئی چینج نہیں آئی، مگر کرائم ریٹ بڑھ گیا ہے۔ اس کی اصل میں ریزن تھی کراچی جیسے شہر سے لوگ بھاگ کے وہاں آ گئے ہیں۔ سو ایک لوکیشن میں ایک چینج آئی کسی ویریبل میں، اور اس کی وجہ سے دوسری لوکیشن کے ڈیپینڈنٹ ویریبل میں ایک چینج آ گئی، تو اس کو کہتے ہیں اسپیشل کورلیشن۔ سو کرائم ریٹ ان ون سٹی انکریزڈ بیکاز آف این ایکشن ان اندر سٹی، سو لوکیشن وائز ایک تعلق بن گیا۔ سو ایسے کیسز میں، اس ایگزامپل کی طرح کے کیسز میں یہ اسپیشل کورلیشن ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو سیریل کورلیشن ایررز میں نظر آئے گی۔ ناؤ ویل ڈسکس بریفلی واٹ آر دی کانسیکوینسز آف آٹو کورلیشن اور سیریل کورلیشن، یعنی اگر سیریل کورلیشن ان کازز کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جو ابھی ڈسکس ہوئی وہ مل جائے، وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے، سو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر سیریل کورلیشن پیدا ہو جائے تو کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں؟ ریممبر، ایسٹیمیٹر ان بائس رہیں گے، آپ کے بیٹا کوفیشنٹس بائس نہیں ہوں گے، کنسسٹنٹ بھی رہیں گے، مگر جو ایسٹیمیٹرز ہیں وہ ایفیشینٹ نہیں رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے اس کی وجہ سے آپ کے ویریئنس آف ایرر پہ کوئی افیکٹ ہوتا ہے۔ اب ویریئنس آف ایررز آپ سمجھ لیں دو طرح کے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں اسٹینڈرڈ ایرر آف ایسٹیمیٹ اف یو ریممبر، اور دوسرے ہیں اسٹینڈرڈ ایررز آف دی کوفیشنٹس، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ تو اسٹینڈرڈ ایرر آف ایسٹیمیٹ جو ہے وہ لوور ویلیو دکھائے گا نارمل سے، یعنی اس کو انڈر ایسٹیمیٹ آپ کریں گے، اور اس کی انڈر ایسٹیمیشن کی وجہ سے آر اسکوئر یا کوفیشنٹ آف ڈٹرمنیشن زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ پہلا کانسیکوینس ہے جو کہ آپ کو نظر آئے گا وین یو ہیو سیریل کورلیشن اور آٹو کورلیشن۔ اسٹینڈرڈ ایرر آف ایسٹیمیٹ انڈر ایسٹیمیٹ ہوں گے، آر اسکوئر زیادہ بڑا ایسٹیمیٹ ہو جائے گا۔ اب آپ جانتے ہیں آر اسکوئر گڈنس آف فٹ کو شو کرتا ہے، سو آپ کی فٹنس اچھی نظر آئے گی جبکہ اصل میں نہیں ہوگی، سو آر اسکوئر ہائی ہو جائے گا۔ لیکن جو ویریئنس آف ایسٹیمیٹرز ہیں وہ ہائی بھی ہو سکتے ہیں، لو بھی ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اب سلائیڈ میں آپ دیکھیں کہ ہم نے دو قسم کی ویریئنس آف ایررز آف کوفیشنٹس کی چینجز ڈسکس کی ہوئی ہیں۔ پہلا کیس ہے پازیٹیو آٹو کورلیشن، اس میں اسٹینڈرڈ ایرر آف کوفیشنٹس آر ٹو اسمال ریزلٹنگ ان اوور ایسٹیمیشن آف ٹی اسٹیٹسٹک۔ یاد رہے ٹی از اکول ٹو بیٹا اوور اسٹینڈرڈ ایرر آف بیٹا، سو اسٹینڈرڈ ایرر کی ویلیو اگر کم ہو تو ٹی کی ویلیو بڑی کیلکولیٹ ہو جائے گی، اسی طرح اگر اسٹینڈرڈ ایرر کی ویلیو زیادہ ہو تو ٹی کی ویلیو آپ کی کم کیلکولیٹ ہوگی، انڈر ایسٹیمیٹ کریں گے۔ سو دونوں کیسز دیکھیے، پازیٹیو آٹو کورلیشن میں یو آر سیئنگ دیٹ اسٹینڈرڈ ایررز آف کوفیشنٹس آر ٹو اسمال ریزلٹنگ ان اوور ایسٹیمیشن آف ٹی۔ جب ٹی اوور ایسٹیمیٹ ہوگا سو آپ سمجھیں گے کہ آپ کے کوفیشنٹ سگنیفیکنٹ ہیں، جبکہ ہو سکتا ہے وہ سگنیفیکنٹ اصل میں نہ ہو۔ سملرلی دوسرے کیس میں اگر اسٹینڈرڈ ایررز لارج کیلکولیٹ ہو جائیں، آپ اوور ایسٹیمیٹ کر لیں ان کو، تو ٹی اسٹیٹسٹک لوور ایسٹیمیٹ ہو جائیں گے، سو ٹی اسٹیٹسٹک ول بی انڈر ایسٹیمیٹڈ۔ سو ہو سکتا ہے کہ بہت سے کوفیشنٹ سگنیفیکنٹ ہوں اصل میں، اور آپ ان کو سگنیفیکنٹ نہ ڈکلیئر کریں۔ تو پہلا جو کیس تھا دیٹ واز ان کیس آف پازیٹیو آٹو کورلیشن۔ So when you have positive autocorrelation, the standard errors are too small, and when you have negative autocorrelation, the standard errors are too high. So اس کا effect T statistic پہ پڑتا ہے اور آپ کے individual variable significance پہ پڑے گا۔ So remember آپ کے جو parameters ہیں، جو coefficients ہیں، وہ consistent رہیں گے، ان میں کوئی problem نہیں ہوگی، لیکن آپ کے جو variance ہیں ان میں problem آئے گی standard error of estimate میں اور standard error of coefficients میں۔ So efficiency effect ہوگی، unbiased variances نہیں رہیں گے۔